सूरज साहब अगर ना हो ना तो आपके लिए मुश्किल हो जाए, इसलिए आप इससे परेशान ना हो। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। मैं कोई बात बताना चाहता हूँ लेकिन उसके लिए एक बात ज़रूरी है। अगर इस तरह बेरुखी करनी है, बाज़ बंदों ने मुँह इधर को किया हुआ, बाज़ ने इधर को किया, मैं आपको कोई बात समझा ही नहीं सकता। आपका मिजाज अपना, मेरा मिजाज अपना, तो बात समझ आ सकती। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन की खुसूसियत है कि जब तक दोनों का मिजाज लेने वाले और देने वाले, फैज़ लेने वाले और देने वाले, दरस देने वाले और दरस लेने वाले का मिजाज एक ना हो तो किसी के पल्ले कुछ पड़ता नहीं। इसलिए अगर आप इस तरह रहेंगे तो मुझे तकलीफ होगी। मैं आपका मेहमान हूँ, परोना हूँ। एक दफ़ा ज़ोर से ज़रा सुभान अल्लाह के। जो बंदा अल्लाह ताला का रिज़्क़ खाता वो ज़रा अल्लाह का नाम ज़ोर से ले, सुभान अल्लाह। अच्छा हज़रात, मैं एक बात करना चाहता हूँ। इस कायनात में आपके पास जो कुछ है किसकी वजह से है? ये जो आंखें आपके पास है किसने दी है? अल्लाह ताला ने। ये जो सर दिया है किसने दिया है? अल्लाह ने। आपको आपका अपना आप जो मिला है ये दो वजह से मिला। कितनी वजह से? एक सबब बातनी है और एक सबब जाहिरी। बातनी सबब तो अल्लाह ताला देखा। अल्लाह को आपने हैं जी? कोई बंदा हाथ खड़ा करो, जिन्हें जिन्हें अल्लाह ने देखे हाथ खड़ा करो। नहीं देखा। हमारा अकीदा है, हमारा नजरिया है, हमारा ईमान है कि हमारा अल्लाह मौजूद है ना। और उस अल्लाह ने जब हमें पैदा करने का इरादा फरमाया तो हमें माँ और बाप अता फरमाए। क्या अता फरमाए? माँ और बाप अता फरमाए। अगर माँ ना होती तब भी आपने पैदा नहीं होना था, माँ होती अब्बा ना होता तब भी आपने पैदा नहीं होना था। माँ और बाप जाहिरी सबब है और बातनी सबब अल्लाह ताला है। बातनी सबब कौन है? अल्लाह ताला। शुक्र अल्लाह ताला का 5-7 सिर हिले ने एक साथ। बातनी सबब अल्लाह है, जाहिरी सबब माँ बाप है। और रब ताला ने कुरान में कहा अनिश्कुर ली वाली वालिदैक, लोगों मैं बातनी सबब हूँ, मेरा भी शुक्र अदा करो। और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा जाहिरी सबब है, उनका भी शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला की रजा बहुत जरूरी है। अल्लाह की जो रजा नहीं हासिल करता वो नाकाम और नामुराद हो जाता। दुनिया में भी जलील होता है, कब्र में हशर में भी जलील होगा इंशाअल्लाह। जो रब को राजी करता है वो दुनिया में भी खैर के साथ होगा, मौत भी खैर के साथ आएगी, और जब मैदान माशर में उठेगा तो खैर होगी जी। अब सुनो, अल्लाह को राजी करना खासा मुश्किल काम। मैं एक नुस्खा आपको देता हूँ। जो बंदा अल्लाह को राजी करना चाहता है ना, मैं अल्लाह को राजी करना चाहता हूँ, थोड़ा हाथ खड़ा करे, थोड़ा जा तो हलाना है, पता चले बंदे में गर्मी लगती है, लेकिन कचता चुको कहते हैं हवा लगे जी। दोनों को सुभान अल्लाह। अच्छा अब सुनो, हम अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, 5 नमाजें पढ़नी पड़ेंगी, सदका देना पड़ेगा, ज़कात अदा करनी पड़ेगी, उशर अदा करना पड़ेगा। जो फराइज में से है वो नहीं अदा करोगे अल्लाह नाराज होगा, अल्लाह ताला तुम्हें सजा देगा, अल्लाह तुम्हें बीमारी में मुब्तला करेगा, तुम्हें दुख देगा अल्लाह ताला, क्योंकि वो राजी नहीं है। और जिस पर वो राजी होता है वो उसको बादशाह बना देता है, उसको शहंशाह बना देता है, उसको सुकून की दौलत अता फरमाता है। और मैं आपको एक तरीका बताता हूँ अल्लाह को ऐसे राजी करने, बस ऐसे राजी करने का तरीका करने लगा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बंदा है, उसने कहा या रसूल अल्लाह, कोई मुख्तसर शार्ट कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं वो पढ़ूं, जो भी दुआ मांगूं अल्लाह कबूल फरमा ले। मुख्तसर हो, जामे हो, लंबी चौड़ी मैं दुआ शुआ नहीं मांग सकता, लंबे चौड़े चिल्ले नहीं कर सकता, बस मुख्तसर सी कोई बात बताएं कि जिस पर अमल करूं और अल्लाह मेरी हर दुआ कबूल फरमा ले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अक्ले हलाल सिद्के वक़ाल, हलाल खाओ, सच बोलो, अल्लाह तुम्हारी हर दुआ कबूल फरमाएगा। मुख्तसर सा काम है, हलाल खाना है। हलाल खाने से आधी रोटी खाएगा तो हलाल है,
اوپر والی جو 1.5 روٹی ہے، 2 روٹی ہیں، آدھی حلال کی ہے، 1.5 حرام کی ہے. اب چاہتا ہے کہ اللہ میری ہر دعا قبول کر لے. کتنی کھائے؟ آدھی کھائے. حلال کھائے، آدھی کھائے. سچ بولے، جھوٹ ہے نہ بولے. اللہ کہتا ہے جو سچ بولے گا میں اس کو نجات عطا فرماؤں. دیکھو نا، مختصر ہے مگر جامع ہے. میں رسول اللہ کا ایک ارشاد پڑھنے لگا ہوں، اور رسول اللہ کے ارشاد کی عزت ہے، احترام ہے، توقیر ہے. آپ کو پتہ ہے امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ امام وہ امام مدینہ، وہ نبی پاک کا ایک ارشاد پڑھ رہے تھے، رسول اللہ کی حدیث پڑھ رہے تھے، تو ان کی کمر میں، کپڑوں میں، قمیض کے اندر بچھو بڑھ گیا. کیا بڑھ گیا؟ بولو. دھواں. بچھو اندر چلا گیا، اور وہ حدیث پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے. درد ہوئی، پھر بھی ہلے نہیں، حرکت نہیں کی، کیونکہ احترام حدیث مصطفیٰ. جب میں رسول اللہ کا ارشاد پڑھ رہا ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. جب حدیث پاک ختم ہوئی، اپنے ایک طالب علم سے کہا یار دیکھو میری قمیض میں کیا ہے. جب قمیض ہٹائی، قمیض اٹھائی تو دیکھا ایک بچھو ہے، اور اس نے 17 ڈنگ مارے. کتنے ڈنگ مارے ہیں؟ کہا جی اتنے ڈنگ مارے ہیں، اور آپ دائی دیتے. کہا نہیں، رسول اللہ کے ارشاد کا احترام تھا کہ میں ہلا نہیں. میرے درد کی اور بچھو کے ڈنگ کی، دھوئیں کی ڈنگ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. رسول اللہ کے ارشاد کا احترام لازم. اور سنیں، جو حضور کی حدیث کا اتنا احترام کرتا ہے وہ حضور کا کتنا احترام کرے. میں اس کا احترام رسول بیان کروں. جتنا عرصہ وہ مدینہ پاک میں رہے، ساری زندگی مدینہ میں رہے، نہ مدینہ میں چھوٹا پیشاب کیا، نہ بڑا پیشاب کیا، نہ جوتی پہنی. احترام، ادب، یہ بنیاد ہے. بے ادب و مقصود نہ اصل، نہ درگاہ ٹوئی. کہاں کچھ نہیں ملے گا اس کو اگر بے ادب ہے. اگر ادب والا ہے، ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ادب کے صدقے جنت میں داخل فرما دے. ادب کرنا کس کا ہے؟ کس کا ادب کرنا؟ اب سنو، میں حدیث سنانے لگا ہوں. حضور نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد. رضا الربی فی رضا الوالد. رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے. اچھا جی یہ بتاؤ آپ کا ابا راضی ہے؟ میرا ابا راضی ہے. مجھے آتے اس نے تھپڑی دی تھی، شاباش دی تھی، میرے لیے دعا کی تھی، میں اس کے ہاتھ چوم کے آیا تھا. میرا ابا مجھ پر راضی ہے. کہا پھر مبارک ہو، تیرا ابا راضی ہے تو تیرا رب بھی راضی. بھائی ابا ناراض ہے؟ ہاں جی. تو کیا کرتا ہے؟ کہتا جی تہجد پڑھتا ہوں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہوں، اس کے بعد اشراق تک بیٹھتا ہوں، اشراق پڑھتا ہوں، پھر جناب چاش کی نماز پڑھتا ہوں، 15 سپارے قرآن شریف کے پڑھ کے آیا ہوں. آتے جاتے 15-16 بندوں کو 20 روپے بھی دیے مسکینوں کو، اور جناب رستے میں ایک روڑا پڑا ہوا تو اٹھا کے سائڈ میں بھی کیا ہے. صبح سے شام تک نیکیاں کر کے آیا ہوں، اور میرا ابا میرے سے ناراض ہے. کہا تجھے یاد رہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو سکتا، اور رب راضی ہے تو کیسے پتا چلے گا؟ کوئی گھنٹی لگے گی، کوئی بیل آئے گی، کوئی میسج آئے گا کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ میں بتا رہا ہوں، گارنٹی دے رہا ہوں، فرمان مصطفیٰ ہے، جس کا باپ راضی ہے اس کا رب راضی ہے. جس کا باپ راضی ہے اس کا رب راضی ہے. کیوں؟ کہ باپ دنیا میں آنے کا ظاہری سبب ہے، رب دنیا میں آنے کا باطنی سبب ہے. ظاہر راضی ہوگا تو باطن راضی ہوگا، ظاہر صحیح ہوگا تو باطن صحیح ہوگا. اگر ظاہر خراب ہے تو باطن صحیح ہو سکتا. اب دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ویسے آپس کی بات ہے، غصہ نہیں کرنا آپ نے. میں بھی ناروال سے آیا ہوں، آپ ہی پتہ نہیں رشتے دار عزیز و کرم کہاں سے آئے ہیں. گرمی میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں. سبحان اللہ. اچھا بھائی یہ آپ ناراض تو نہیں ایک دوسرے سے؟ آپس بابا جی تھوڑی ناراضگی تو کوئی آپس کوئی بندہ ناراض ہے تو اسی صلح کرا دینا. تو ترلا کرنے دو نا بندے میں، یار تھوڑی مہربانی صلح کر لو، پتہ نہیں اے بندہ ہونی نہ مر جائے.
تو ناراض ہو کے نہیں مرنا چاہیے، راضی ہو کے مرنا چاہیے۔ اچھا کوئی بندہ مجھ سے ناراض ہے جی، اے پچھو بندے دسو میرے تو ناراض ہو کہ راضی ہو؟ میری گل نہیں تسی مننی ہونی۔ مولانا بیان کر رہے تھے کہ علماء کا دیدار، علماء کی زیارت، علماء کی صحبت، علماء کی سنگت علماء کا قرب فائدہ دیتا ہے۔ میں اس حوالے سے اے گلو نہ بندے دی وجہ نہ سنان لگا اگلے نو تسی حقدار ہو، وہ بھی انہیں حقدار نے تواڈے صدقے، لیکن سنان انہوں نے صدقے لگا، کیونکہ انہوں نے میں کہ اگے آ جانا کہ بھائی نہیں آندے جو ہوندا ہے تو کر لے۔ اب میں آپ کو ایک بات سنانے لگا، اے وہ بندے جنہیں ساڈی گل نہیں منی انہوں نے صدقے انہوں نے گل سنان لگا جنہوں نے گل مان لی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، ایک بندے کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ بڑھ جائیں گے، رنگ کالا سیاہ، آٹومیٹک سسٹم ہوگا، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی کالا ہوگا تو چٹا ہو جائے گا، اور اگر نیکیاں کم ہو جائیں گی چٹا ہوگا تو کالا ہو جائے گا، کالا سیاہ منہ ہو جائے گا جی، پھٹکار پڑے گی منہ پر، فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ کیسے کرتے ہوئے؟ گھسیٹتے گھسیٹتے ہیں، گردن اس کی، سر اس کا، پیشانی اس کی، منہ اس کا میدان محشر کی زمین سے رگڑ کھا رہا ہے جو تانبے سے زیادہ سوا نیزے پر ہے نا سورج ہے، ابھی تو بڑی دور ہے، تو یہ حالات ہو گئے کہ بندے اپنی جگہ تو بیچارے اٹھ ہی نہیں سکے، گرمی دے نال پسینہ بڑا آیا، گلوکوز دی کمی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ ان کو روکو اور اس بندے سے پوچھو کیا زندگی میں کبھی ایک مرتبہ کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا؟ کبھی کسی عالم کے مصباح الظلام، یہ رسول اللہ کے ارشادات کی ایک کتاب ہے مصباح الظلام، کہا کسی ایک بندے کے ساتھ عالم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا یا 2 قدم چلا یا اس کی صحبت میں 2 گھڑیاں بیٹھا کرتا نا، انہوں مولویوں کو تو اسی بچتے رہے ہیں، جب کتے ختم تو چل جانا تو سپیکر نے جان ہی نہیں چڑھتے، اسی جا کے ڈنگروں کو پٹھے پانے 100 کام کرنے ویلے، انہوں نے کی کام ہے؟ بندے تاں نہیں اٹھے بھی یہ اگے آگے تو یہ دھوئے چڑھ جان گے تو انہوں نے سپیکر ہی نہیں چڑھنا۔ حالانکہ ایسی کوئی گل ہے، تسی پریشان نہ ہو جی، تو انشاءاللہ بہت جلد جان چھڑیں گے۔ ایک دفعہ کو سبحان اللہ، کیونکہ نا مزاج ایک جیسا نہیں ہوگا تو بات آپ کے پلے پڑے گی نہیں۔ میرا مزاج ہو رہا ہے، مجھے وٹ چڑھا ہوا ہے، آپ خوش ہیں، یا آپ کو وٹ چڑھا ہوا ہے میں خوش ہوں، تو کوئی بات پلے پڑ ہی نہیں سکتی ہے۔ پیر صاحب تشریف فرمائیں، اور جب ان کی خدمت میں بندہ بٹھائیں اور وہ بندہ ان کے مزاج کے مطابق یہ ان سے تو وہ ان سے، یہ غصے میں ہو تو وہ غصے میں آئے، یہ منہ اوپر کرے تو وہ منہ اوپر کرے، یہ اس کی طرف دیکھے وہ اس کی طرف دیکھے، اور میں کہتے اس طرح 15 منٹ کر لے بندے کے حالات بدل جائے۔ مزاج ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اس بندے نے کہا نا جناب مولویوں کے پاس میں نہیں بیٹھتا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل سے پوچھو کیا کسی ایسے محلے میں رہتا تھا جہاں کوئی عالم رہتا تھا؟ اس نے کہا نا، کسی گلی میں، کسی بازار میں کسی عالم کے بکو بالکل نہیں جناب، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا اچھا آخری بات پوچھے سے، یا اللہ کیا فرمات اس کو پوچھ کہ اس کا کوئی دوست کسی عالم کا دوست تھا؟ اس کا کوئی دوست کسی عالم کا دوست تھا؟ وہ کہ ہاں میرا ایک یار، وہ علماء سے بڑی پیار کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، بڑی بڑی دیر علماء کی صحبت میں بیٹھا رہتا تھا، عالم کی خدمت کر، پانی کا سادہ گلاس پلاتا تھا، علماء صاحب پانی پی کے تو جائے، علماء صاحب یہ بسم اللہ، تھوڑی دیر بیٹھ جائے، کافر اس کو مبارکباد دے دے جو میرے نبی کے دین کے وارث کے یار کا یار ہے، تو اس کو خوشخبری دے کہ فرشتوں چھوڑ دو اسے جنت میں جانے دو، اس کو جنت میں جانے دو۔ اب میں آپ کو ایک اور بات عرض کرنے لگا ہوں والدین کے حوالے سے، کیونکہ 15-16 حدیثاں سنا رہے ہیں تو اڈے پلے کوئی شے نہ پے، حدیثاں ہی ضائع ہیں، ایک سناؤں تو سمجھا دوں، چلو شاید عمل ہو ہی جائے۔ اب سنیں ذرا، نبی کائنات امام الانبیاء کا ایک فتویٰ بتانے لگا ہوں۔ کیا بتانے لگا ہوں؟ رسول اللہ کا فتویٰ۔ جناب سیدنا
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علامہ صاحب گل کر رہے تھے نا، علامہ خلیل صاحب گل کر رہے تھے کہ جناب بڈھی بھی وجہ لوگ ابا چھڑ ماں اور باپ سے تنگ ہوتے. سنو ذرا، حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہا ہے اپنی بڈھی کو طلاق دے. کیا کہا؟ بولو تو صحیح. تو جی کسی نے پشتو آندی ہے نہیں نا آندی، تو میں پنجابی بول رہا، اللہ کی قسم پشتو نہیں بول رہا. حضرت عمر فاروق نے کہا اپنے بیٹے کو اوے اپنی بیوی کو طلاق دو. انہوں نے کہا سرکار ابا جی مہربانی کرو، میرا گھر چنگا بھلا وسدا رسدا، تھی طلاق دو آنڈے. تو جی تو انہیں کی گستاخی تھوڑے پیری پہ گی، معافی مانگے گی. آپ نے فرمایا معافی شافی کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اس کو طلاق دو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب جلال تھے، سب زیادہ سب سیدھے رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے. سرکار میرے گھر سے ہو گیا خرابہ، ابا میرا بڈھی تو رس پہ ہے، وہ اندر طلاق دے. کوئی مہربانی کرو میرے ابے کو سمجھاؤ، یا یہ بتائیے یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ نمبردار صاحب کے ختم پاک پر ہم بیٹھے ہیں، اسلم صاحب کے ختم پاک پر بیٹھے ہیں، ان کے ختم کے صدقے یہ بات سمجھانے لگا ہوں. اگر سمجھ آ گئی کسی کو، کسی ایک گھر میں یہ رحمت برسنے لگی کہ گھر کی ایگزیکٹو پوزیشن جو ہے وہ ابے کے پاس ہوتی ہے، ماں کے پاس ہوتی ہے، بیوی کے پاس نہیں ہوتی. سب سے زیادہ جو اہمیت ہے جس فرد کی، جس شخص کی، وہ ابا ہوتا ہے، وہ چاچا نہیں ہوتا. ہاں ابا نہ ہو تو چاچا اس کی جگہ لے سکتا ہے، جو اپنے باپ کو ناراض کر کے دوسرے رشتہ داروں کو راضی کرتا ہے، جس کے بارے میں اس کا باپ جو چاہتا ہو. عجیب بات کرتے ہیں. اے رب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رب ابے کو کہا ہے، قرآن میں اللہ نے رب نے ماں اور باپ کو رب قرار دیا ہے. میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یعنی ابے کو بھی اللہ نے رب کہا، اماں کو بھی اللہ نے رب کہا. اور حضرت فاروق اعظم نے کہا بیٹے کو طلاق دو اپنی بیوی کو. بیٹے نے کہا رسول اللہ سے سرکار میرے ابے کو سمجھائیں، میرا گھر خراب نہ کرے، ابا میرا کیڑے پاسے پہ گیا ہے. حضور نے فرمایا ایسا نہیں، تم فوراً طلاق دو اپنی بیوی. یہ رسول اللہ کا مشورہ ہے. اور پھر میں یہ بات کہہ دوں آپ کو، آج جا کے گھر لڑائی نہ پا دیو کہ جناب مفتی صاحب بیان کیتا ہے کہ ابا کہ چل طلاق دے تو پتر طلاق دے. نہیں، پہلے تمہیں عبداللہ ابن عمر کی طرح بیٹے کی تربیت کرنی پڑے گی. تم نے بیٹے کی تربیت ہی نہیں کی. اور میں بتاتا ہوں آپ کو، مشاہدہ عرض کرتا ہوں، میں الحمدللہ اپنے باپ کے پاؤں چومتا ہوں. اتنا بڑا مجمع ہے کوئی ہے اور بندہ ہاتھ کھڑا کرو جڑا جڑا اپنے ابے کے پیر چوم دے. اے سیانے بندے، سمجھدار آدمی، تنہا لوگ ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو. اور میں بتاتا ہوں تمہاری سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ لاکھوں روپیہ لگا کے بیٹے کو ڈاکٹر بنا رہے ہو، انجینئر بنا رہے ہو، میٹرک میں اچھے نمبر لے لے، سیاپا پڑا ہوا ہے، ٹیوشنیں، اکیڈمیاں، ماسٹر ٹیوٹر، مہنگے کالج میں اسکول میں جاتا ہے، دھوندے میں چھوڑ کے آتے ہو، گرمی میں چھوڑ کے آتے ہو، گرمی میں لے کے آتے ہو. سنو بیٹا اگر دنیا کی تعلیم ہولڈر ہو تو باپ تو بیٹا لگ جائے ڈی سی او، ڈی پی او، بیٹا لگ جائے کوئی تحصیلدار، ابا ذرا ڈر ڈر کے بولتا ہے یار پتر ناراض نہ ہو جائے، ہے نا یار پتر فیڈنگ پرسن ہے، یہ پتر ناراض ہو گیا تو گھر کیسے چلے گا. سنو اور سے سنو میری بات، اگر کسی نے اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم دلائی ہے، اسے قرآن پڑھایا ہے، اسے دین مصطفیٰ پڑھایا ہے، تو وہ بیٹا باپ کے لیے ڈر ڈر کے بولتا ہے ابا کہیں ناراض نہ ہو جائے. میں ذرا اس کو اور آسان کروں، اگر تو گھر کے کمرے میں لیٹا ہے، آدھی رات کو 12 بجے 1 بجے تجھے کھانسی آئی، طوطا لگ گیا کھانسی کا، اگر باپ بیٹا تحصیلدار ہے، ڈی سی او ہے، ڈی پی او، ایس ایچ او، کوئی سعادت مند بھی ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نحیث القوم بات کر رہا ہوں نا. انہوں نے کہنا یار اب پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا. اگر بیٹا عالم ہے، دیندار ہے،
وہ اپنی نیند کو نہیں دیکھے گا، فوراً دوڑ کے جا ابا جی خیر ہے، ابا جی خیر ہے، کیا ہوا خیر ہے؟ اور باپ کی رضا میں رب کی رضا، باپ کے ساتھ نیکی بندہ کرے، آدم جناب موسیٰ کا رفیق بنے جنت میں، باپ سے نیکی کرے، غار میں پھنس جائے، باپ کی نیکی کو بیان کرے، اللہ پتھر ہٹا کے غار سے رستہ نکال دیتا ہے۔ ابا وہ کوئی ہمشہ ہے ابا؟ اوے ابا تو رب کی رحمت کا عکس ہے۔ اللہ کتنی ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جی؟ 70۔ ابا اڑ جائے، لو جی میرا ابا اڑ جائے تو میں انہوں پیری پہ کے بنانا، چلو راجپوت ہے تاں اڑ جاندہ برادری دا بھی اثر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑ جائے تو بیٹا اس کی رضا کے لیے اڑ جائے، باپ اڑ جائے بیٹا کے جا پھر جو ہوندہ ہی کر لے، ایسا کرتا ہے تو وہ بیٹا رجسٹرڈ بدبخت ہے، کمینوں کا آئی ٹی ہے، جو باپ سے کہتا جا جو ہوندہ ہی کر لے۔ اور میں نے خبریں پڑھی ہیں، میں نے دیکھا زمانے میں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ یہ انڈیا کی باتیں نہیں بتا رہا، آپ کی باتیں بتا رہا ہوں، آپ کے معاشرے کی بات بتا رہا ہوں۔ اور ہوا کیا، گڑبڑ کہاں ہوئی ہے، میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، سنو ذرا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا دانا آدمی، اللہ کا خلیل ہے، دعا مانگ رہا ہے، دعا مانگے ذرا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کیا ہے ذرا غور کرنا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مینوں نمازی بنا دے۔ کیا کہہ رہے؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یعنی ابراہیم خلیل اللہ کو اپنی اولاد کی بھی فکر ہے، یا اللہ صرف مجھے ہی نمازی نہ بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ ومن ذریتی، تم نے پتا کیا کیا، تم نے کہا بیٹا بڑا ہو جائے، بیٹا بڑا ہو جائے، ہو گیا بیٹا بڑا، لیکن تم چھوٹے ہو گئے۔ تم کیا ہو گئے؟ بیٹے نے کہا میں تو بڑا افسر بن گیا ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس پیسہ ہے، نوکری ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، اور باپ چھوٹا ہو گیا، بیٹا بڑا ہو گیا۔ گھر پر اللہ کی لعنتیں برسنے لگی، برکت ساری اٹھ گئی، اور وہ گھر جس میں باپ راضی ہے، ہر بیٹا باپ کے ہاتھ چوم کے جاتا ہے، پاؤں چوم کے۔ مجھے بتاؤ جو باپ کے پاؤں چومتا ہے وہ ابے سے کبھی آنکھیں نکالے گا؟ اوے باپ نہیں کہ ابا جی ابا جی ابا جی ابا جی، بھلا کیا ہے میں کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ جی اللہ جی اللہ، یعنی باپ کی رضا، باپ کی خدمت، باپ کا شکر ادا کرنا، رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اشکر لی ولی والدیک، اللہ کہتا ہے جو میرا شکر ادا کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے، اپنے ابے کا شکر ادا کرے۔ تو جی میں آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں، ایک حدیث سناؤں گا آپ کو بس، اور اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون کون جانتا؟ ہاتھ کھڑا کرو، جڑا جڑا ویسے کرنی نو جاندا ہے، بس ٹھیک ہے، بات بندے نو پتہ ہی نہیں۔ ایسا ساڈے سیاستدان نے پوچھا آخری نبی کا نام بتا، میں کہا موسیٰ علیہ السلام۔ سیاستدان اسمبلی میں جا کے قانون پاس کرے گا کہ آخری نبی کا نام ہوگا موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت سیدنا ویسے کرنی کو یہ مرتبہ کیسے ملا پتہ آپ کو؟ رسول اللہ کا زمانہ ہے، حضور کا دور ہے، مسلمان بھی ہیں، لیکن رسول اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ پتہ کیوں؟ ماں کی رضا میں۔ کس کی رضا میں؟ ماں کی رضا میں۔ ماں نے کہا بیٹا مسجد جانا، اگر حضور ملے تو سلام کرنا، نہیں تو واپس آ جانا۔ جی بیٹا گیا، پتہ چلا حضور مسجد میں نہیں، گھر ہے، مسجد میں ہو کے واپس سیدھا ماں کے پاس پہنچا، ماں حضور مسجد میں نہیں تھے۔ فرمایا کوئی نہیں پتر، تیری حاضری قبول ہوگی۔ اوے کامیابیاں ساریاں گھر سے ملتی ہیں، کامیابیوں کا مرکز گھر ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بندہ یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی میرا فلاں کام ہو جائے، میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔
چوکھٹ کا پتہ نا کیا ہوتی ہے؟ جنت کی دہلیز کو گھر کی دروازے کی نیچے والی جو سردڑ ہے، نیچے والی جو بائی ہے، اس کو بوسہ دوں گا۔ یا رسول اللہ نے میرا کام کر دیا، میری منت پوری ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا پھر کہا حضور اب جنت میں جاؤں گا تو چوکھٹ کو بوسہ دوں گا نا؟ فرمایا کوئی مشکل نہیں، جا کے اپنی ماں کے پاؤں چوم لے۔ کس کے پاؤں چوم لے؟ ماں کے پاؤں چوم لے۔ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جنت کی چوکھٹ کو چومنے کا؟ اور اسی ماں کے پاؤں کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے۔ تو جی بندے عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، مدینہ شریف بھی جاتے ہیں، مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں ایک جگہ چھوٹا سا ویڑا ہے، چھوٹی سی جگہ ہے۔ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور جو جگہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کی کیاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ۔ کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ ریاض الجنہ کا معنی آتا ہے جنت کا باغ۔ ریاض کا معنی باغ ہوتا ہے، جنت کا۔ میں کہتا ہوں ہر گھر میں ریاض الجنہ ہے۔ جس گھر میں ماں ہے، جہاں ماں کے قدم ہیں، وہاں ریاض الجنہ ہے۔ اگر ماں ہے ریاض الجنہ بھی ہے، بیٹا ریاض الجنہ میں بیٹھتا نہیں۔ ایک بندہ عمرے کے پیسے لگا کے گیا، مسجد نبوی گیا، عمرہ کیا، حج کیا، لیکن ریاض الجنہ میں نہیں گیا۔ پنڈ پہنچیا میگا پر ریاض الجنہ گیا ایسے کیوں کی ہوں ہے؟ انہوں نے کہا نبی پاک نے فرمایا وہ کیاری جنت کی کیاری ہے۔ ہوئے ہوئے یار میں تو تھے گیا نہیں، کہیں گے یار کیسا بد نصیب ہے، مسجد نبوی گیا ریاض الجنہ۔ اور جس گھر میں ماں ہے اور کسی نے ماں کے قدموں میں بیٹھ کے اسے راضی نہیں کیا، وہ بھی وہی کمبخت ہے جس جو جنت میں تو رہتا ہے لیکن ریاض الجنہ میں نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ماں باپ کو راضی کر کے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔